अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सईद। नाजरीन, पूरी दुनिया की तवज्जो इस वक्त जनूबी एशिया की 3 बड़ी एटमी ताकतों भारत, चीन और पाकिस्तान पर मरकूज़ है। भारत तकसीम हिंद के बाद से अब तक पाकिस्तान और चीन के साथ 4 बड़ी जंगें लड़ चुका है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसे एक ही वक्त में पाकिस्तान और चीन दोनों के साथ कशीदगी का सामना हो। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। भारतीय फ़ौज और हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव का शिकार हैं कि कहीं पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत के खिलाफ खड़े ना हो जाएं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इंडिया और चाइना के दरमियान कशीदगी पाकिस्तान के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी की वजूहात क्या हैं और इन दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, नीज़ इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या मुस्बत इम्कानात मौजूद हैं, आइए आपको बताते हैं। इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को 1999 में इंडिया की पाकिस्तान के साथ कारगिल में होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। इससे कबल 2017 में इंडिया और चीन की अफवाज डोकलाम के मुकाम पर आमने सामने आई थीं, लेकिन गुज़श्ता एक माह के दौरान मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लद्दाख समेत इंडिया और चीन के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के मुख्तलिफ मकामात पर हालात इंतहाई कशीदा हैं। इस सिलसिले में दोनों मुल्कों की जानिब से अफवाज की मौजूदगी में जो इजाफा और झड़पों के नतीजे में जो जानी नुकसान देखा जा रहा है, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। भारतीय हुकूमत ने इस बात का एतराफ़ किया है कि गुज़श्ता माह 15 और 16 जून को भारतीय और चीनी अफवाज के दरमियान होने वाली झड़पों के नतीजे में 20 भारतीय फ़ौजी हलाक जबकि 70 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। दूसरी जानिब चीन ने भी अपने फ़ौजियों के जानी नुकसान को तस्लीम किया, मगर हलाक और ज़ख्मी होने वाले फ़ौजियों की तादाद नहीं बताई। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी वैसे तो दहाइयों पुरानी है, लेकिन हालिया कशीदगी की जो वजूहात समझ में आती हैं, उनमें सबसे पहली वजह भारत का सरहदी इलाकों में तेज़ी से किया जाने वाला तामीराती काम है। भारतीय सहाफ़ी अजय शुक्ला ने एक भारतीय रोज़नामे में लिखा कि सड़कों की तामीर एक बड़ी वजह है। आमतौर पर जिस वादी में अमन व अमान रहता है, आज वही गलवान वादी हॉटस्पॉट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर LAC है, जिसके पास इंडिया ने श्योक नदी से दौलत बेग ओल्डी तक एक सड़क तामीर की है। पूरे लद्दाख के LAC के इलाके में ये सबसे मुश्किल इलाका है। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान कशीदगी की दूसरी वजह इक्तिसादी है, क्योंकि पिछले 5 माह में कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें भी मुतासिर हुई हैं। कोरोना वायरस के बायस चीन, अमेरिका, यूरोप और मशरिक़ वस्ता समेत इंडिया और जनूबी एशिया के ममालिक की तरक्की की शरह में गिरावट दर्ज हुई है, बल्कि बेरोज़गारी और बंद होते कारोबारों को ज़िंदा रखने के लिए हुकूमतों को लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च करने पड़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में 17 अप्रैल को भारतीय हुकूमत ने एक चौंका देने वाला फ़ैसला किया, जिसमें भारत ने उन पड़ोसी ममालिक के लिए FDI यानी बैरूनी सरमायाकारी के कवानीन में तब्दीली कर दी, जिनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। नए कवानीन के तहत किसी भी इंडियन कंपनी के इश्तराक से पहले अब हुकूमत से इजाज़त लेना लाजमी कर दिया गया है। अब चूँकि चीन में इंडिया सबसे ज़्यादा सरमायाकारी करता था, लिहाजा इस नए कानून से चीन ही सबसे ज़्यादा मुतासिर भी हुआ है।
اس فیصلے کی اہم وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی کہ چین کے مرکزی بینک پیپلز بینک آف چائنا نے انڈیا کے سب سے بڑے نجی بینک HDFC کے 1.75 کروڑ شیئرز کو خرید لیا تھا، اور اس سے قبل چین انڈین کمپنیوں میں زبردست سرمایہ کاری بھی کر رہا تھا۔ اب اگر انڈیا نے اپنی FDI سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کی ہے تو اس بات کے کافی امکان ہیں کہ چین اس سے تھوڑا پریشان تو ہوا ہوگا اور اس کی خارجہ پالیسی بھی متاثر ہوئی ہوگی۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کی ایک بڑی اور تازہ ترین وجہ مودی حکومت کا یک طرفہ طور پر آرٹیکل 370 کو ختم کر کے لداخ اور کشمیر کو بھارت کا باقاعدہ حصہ بنانے کا اعلان بھی ہے۔ पिछले 70 साल में नहीं हुआ। नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। بھارتی حکومت کی جانب سے آرٹیکل 370 کی منسوخی پاکستان کے ساتھ ساتھ چین کے لیے بھی انتہائی ناقابل قبول تھی۔ چین نے اقصائے چین سے سڑک گزار کر تبت کو سنکیانگ سے ملایا تھا اور آرٹیکل 370 کو منسوخ کر کے بھارت نے اس سارے علاقے کو اپنا علاقہ قرار دے دیا۔ چین نے اس معاملے میں پہلے تو اقوام متحدہ میں آواز اٹھائی اور اس کے بعد چین نے آگے بڑھ کر گلوان کی وادی پر قبضہ کر لیا، جو لداخ سے اقصائے چین جانے کا واحد دستیاب راستہ ہے۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان لداخ کے مقام پر کشیدگی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان انڈمان اور نکوبار کے جزیروں پر ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے۔ بھارتی صحافتی ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے، جس کے مطابق انڈمان اور نکوبار کے جزیروں پر ایک ملٹری بیس کی اپ گریڈیشن کی جائے گی تاکہ چین کی آبنائے ملاکا کے ذریعے نقل و حرکت کو محدود کیا جا سکے۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنی رائے کا اظہار ایک ٹویٹ میں کیا تھا۔ بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی پر وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر لکھا کہ نازیوں کی لیونگ سپیس کی طرح ہندوتوا کے خمیر سے جنم لینے والی مودی سرکار کی توسیع پسندانہ پالیسیاں بھارت کے ہمسایوں کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ شہریت کے قانون سے بنگلہ دیش، نیپال اور چین کے ساتھ سرحدی تنازعات اور پاکستان کے خلاف جعلی کارروائیوں کی دھمکیوں پر مبنی تنازعات صورتحال کی سنگینی کو ہوا دے رہے ہیں۔ حالیہ طور پر پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا چینی ہم منصب وانگ یی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں موجودہ وبائی صورتحال سمیت کشمیر میں بھارتی جارحیت اور بھارت چین کشیدگی پر بھی بات کی گئی۔ اس رابطے کے بعد انڈین میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ پاکستان نے اپنے 20,000 فوجیوں کو شمالی لداخ میں بھارت کے خلاف چینی فوجیوں کی مدد کے لیے بھیج دیا ہے اور پاکستان انڈیا کے خلاف ایک 2 فرنٹ وار کا آغاز کرنا چاہتا ہے۔ بھارتی میڈیا میں گردش کرنے والی ان خبروں پر DG ISPR نے ٹویٹر پر کہا کہ بھارتی الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر پاکستان کی گلگت بلتستان میں اضافی فوجیوں کی تعیناتی اور چین کی جانب سے اسکردو ایئر بیس کے استعمال کی خبریں غلط، غیر ذمہ دارانہ اور حقیقت سے دور ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اضافی فوجیوں کی تعیناتی نہیں کی گئی اور ہم پاکستان میں چینی فوجیوں کی موجودگی کی بھی نفی کرتے ہیں۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ 23 جون کو بھارت، چین اور روس کے وزرائے خارجہ کے درمیان ہونے والی ورچوئل میٹنگ کے بعد کشیدگی میں کچھ حد تک کمی آئی ہے، لیکن لداخ کے مقام پر دونوں ممالک کی افواج بہرحال موجود ہیں۔ گزشتہ ہفتے 3 جولائی کو بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کا دورہ کیا اور بھارتی فوجیوں سے خطاب کے دوران چین کو مخاطب کیے بغیر کہا کہ توسیع پسندی کا دور ختم ہو چکا، یہ ترقی کا دور ہے۔ بھارتی وزیر اعظم کے اس بیان پر بھارت میں چینی سفارت خانے کے ترجمان جی رونگ نے ٹویٹ کیا کہ چائنا نے اپنے 14 میں سے 12 ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن مذاکرات کے ذریعے سرحدوں کا تعین کر کے زمینی سرحدوں کو دوستانہ تعاون کے تعلقات کی شکل دی ہے۔ چین کو توسیع پسند ملک کے طور پر دیکھنا بالکل بے بنیاد ہے۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان حالیہ کشیدگی پاکستان کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ گلوان کی وادی بھارت کے لیے
انتہائی اہمیت کی حامل تھی۔ اقصائے چین کے پہلو میں کوہ قراقرم کا سلسلہ ہے، جس کی پاکستان اور چین کے لیے ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ سلسلہ اقصائے چین اور لداخ کے بیچ سے گزرتا ہے اور انہیں جدا کرتا ہے۔ گلوان وادی اسی کوہ قراقرم میں واقع ہے۔ یہیں پر دریائے گلوان دریائے شیوک میں شامل ہوتا ہے، جو آگے جا کر دریائے سندھ کا حصہ بن جاتا ہے۔ بھارت نے شیوک گاؤں سے ایک سڑک نکالی تھی جو دولت بیگ اولڈی تک جاتی ہے۔ یہ سڑک اب چینی افواج کے رحم و کرم پر ہے، اور اس سڑک کا بند ہو جانا بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ سڑک بھارت کا سیاچن گلیشیئر تک پہنچنے کا واحد زمینی راستہ تھی، اور سڑک بند ہو جانے یا چین کے رحم و کرم پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کی سیاچن تک سپلائی لائن اب محفوظ نہیں رہی۔ بھارت نے دولت بیگ اولڈی میں ایک ایئرپورٹ بھی بنا رکھا تھا، جو اب اپ گریڈ ہو چکا ہے۔ سڑک بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایئرپورٹ کا اس علاقے سے زمینی رابطہ مشکوک ہو چکا ہے۔ اقصائے چین تو بھارت کے لیے شاید اتنا اہم نہ ہو، لیکن وادی گلوان اور دریائے شیوک کے ساتھ قراقرم کے اس سلسلے میں چین کا بیٹھ جانا بھارت کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں۔ ناظرین، بھارت چین کشیدگی کے سلسلے میں پاکستان کے مفادات کو دیکھا جائے تو چین کی وادی گلوان میں آمد کو سی پیک کے تناظر میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دولت بیگ اولڈی بھارت کے لیے صرف سیاچن تک پہنچنے کا راستہ ہی نہ تھا، بلکہ یہاں ایئرپورٹ کا اپ گریڈ ہونا اس بات کا اعلان بھی تھا کہ بھارت جب چاہے شاہراہ قراقرم پر ٹرانسپورٹ روک سکتا ہے، اور سی پیک کی عملی افادیت بھی بھارت کے رحم و کرم پر ہے۔ اس سلسلے میں کسی بھی ممکنہ رکاوٹ سے بچنے کے لیے حال ہی میں چین نے پاکستان کو 4 حملہ آور ڈرون طیارے سپلائی کرنے کا اعلان کیا ہے، تاکہ گوادر پورٹ کو پیپلز لبریشن آرمی کی نئی بیس پر نظر رکھ کر سی پیک منصوبے کا تحفظ کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ حال ہی میں چین نے پاکستان کو آزاد کشمیر میں کوہالہ ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے $2.4 بلین کی اپروول بھی دی ہے۔ یہ پروجیکٹ 1124 میگا واٹ بجلی فراہم کرے گا، اور یہ کسی بھی اکلوتے پاور پروڈیوسر پروجیکٹ میں اب تک چین کی جانب سے سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ ناظرین، بھارت اور چین کے درمیان کشیدگی سے پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوئے ہیں، اور چین نے سی پیک کے بہت سے منصوبوں میں سرمایہ کاری کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ ساری صورتحال پاکستان کے لیے مثبت امکانات کی حامل ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔